हमारे मसाइल की सबसे बड़ी वजह ग्रोही मफादात और बेइंतहा करप्शन है। अवाम बेईमानी से तंग आ चुके हैं और एक पाक माशरा चाहते हैं। करप्शन पर काबू पाने के लिए शफाफ निज़ाम जरूरी है। मसाइल की वजह ग्रोही मफादात और बेइंतहा करप्शन है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पार्लियामेंट से पहला खिताब। कहा, मुल्क पर अंदरूनी और बैरूनी कर्जों के पहाड़ हैं, सादगी को अपनाना होगा। तवक्का है हुकूमत हर शोबे में रोड मैप मुरतब करेगी। मौजूदा हुकूमत सी पैक मंसूबे की भरपूर हिमायत करती है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का ऐलान। बोले, खारजा ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो चुका। पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात खुसूसी नौयत के हामिल हैं। रूस के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाना होंगे। कश्मीर के मसले का हल दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए लाजमी करार। सदर आरिफ अलवी ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी के मसले पर काबू पाया जा चुका है। इसका सेहरा पाक अफवाज के सर जाता है। तमाम शुहदा को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। मुल्क को पानी की किल्लत का सामना है। पानी के बेजा इस्तेमाल को रोकना होगा। बिजली की किल्लत भी पाई जाती है। नए डैम बनाना होंगे। सदर का खिताब। शजरकारी पर भी खुसूसी तवज्जो देने पर जोर। बोले, तालीम और सेहत के मसाइल पर भी तवज्जो देना होगी। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर मुल्की तरक्की मुमकिन नहीं है। नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने होंगे। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि दीनी मदारिस के 30 लाख तलबा को कौमी धारे में लाया जाए। बोले, हुकूमत उलमाए कराम से मिलकर निज़ाम तश्कील दे। नई पार्लियामेंट का पहला मुश्तरका इजलास। चारों सूबों के गवर्नर, वज़राए आला मेहमानों की गैलरी में मौजूद रहे। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, गैर मुल्की सफारतकार और आला शख्सियात ने भी ऐवान की कार्रवाई देखी। सदर की तकरीर के दौरान नून लीग और मुत्तहिदा मजलिस अमल का एहतजाज और वॉकआउट। बेगम कुलसूम नवाज के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी। पैरोल पर रिहाई की मुद्दत खत्म। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर जाती उम्रा से अडियाला जेल मुंतकिल। रवानगी से कबल वालदा से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि माँ जी घबराना नहीं, मुश्किल वक्त है, जल्द गुजर जाएगा। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कानून और एहतिसाब का मुआहदा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरतानवी वज़ीर दाखिला साजिद जावेद ने कहा, करप्शन का खात्मा दोनों ममालिक की तरजीह है। कानून की हुक्मरानी और एहतिसाब का अमल चाहते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर कानून फरोग नसीम इसाकदार की हवालगी से मुताल्लिक़ सवाल पर बोले, हमने किसी इंफरादी केस पर बात नहीं की, तफसीलात अभी शेयर नहीं कर सकता। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 10 से 15% इजाफा होगा। वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, LPG पर तमाम टैक्स खत्म करके 10% GST लगा दिया। LPG सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी। कतर से LNG मुआहदों की पब्लिक करने का ऐलान। DPO पाक पतन तबादला केस में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, एहसन जमील ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। IG कलीम इमाम की माफी और रिपोर्ट मुस्तरद। 15 रोज में नई इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर आज़म हाउस में लग्जरी सरकारी गाड़ियों की नीलामी। वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी नीलामी से मुतमईन, नीलामी को कामयाब करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को भी हेलीकॉप्टर की सवारी का शौक। एक्सप्रेस मोटरवे का मुआयना करने हेलीकॉप्टर में आए। बड़ी वजह ग्रोही मफादात
اور بے انتہا کرپشن ہے۔ انتخابات نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ عوام بے ایمانی سے تنگ آ چکے ہیں اور ایک پاک معاشرہ چاہتے ہیں۔ کرپشن کو قابو کرنے میں جہاں صاف اور شفاف نظام ضروری ہے، وہیں اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بلا خوف و امتیاز اپنا کام سر انجام دیں۔ میرا ایمان ہے کہ عوام کی خواہشات کے احترام میں ہی حکومتوں کی کامیابی ممکن ہے۔ صدر پاکستان عارف علوی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فتح حاصل کی ہے، دنیا ہم سے سیکھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی عوام کی استقامت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جہد مسلسل اور قربانیوں سے وطن عزیز میں دہشت گردی کے مسئلے پر قابو پایا جا چکا ہے اور انتہا پسندی کے اثرات بھی سمٹ رہے ہیں۔ میں افواج پاکستان کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت انسداد دہشت گردی کے حوالے سے دنیا میں سب سے کامیاب اور تجربے کار فوج ہماری ہے۔ دنیا کو ہم سے سیکھنا چاہیے۔ اس موقع پر میں اپنی جانب سے اور عوام کی جانب سے تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ ملک کو پانی کی قلت کا سامنا ہے، پانی کے بے جا استعمال کو روکنا ہوگا۔ بجلی کی قلت بھی پائی جاتی ہے، بجلی کی چوری روکنا ہوگی، نئے ڈیم بنانا ہوں گے، پانی سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے بڑھانا ہوں گے۔ صدر نے شجرکاری پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا، تعلیم اور صحت کے مسائل پر بھی توجہ دینا ہوگی، آبادی اور وسائل میں توازن پیدا ہوگا۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شمار ہو چکا ہے جو پانی کی قلت کا شکار ہیں۔ ہمارے ہاں پانی کی کمی کے باعث زیر زمین پانی کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، جس سے زیر زمین پانی کی سطح بھی خطرناک حد تک نیچے جا چکی ہے۔ بلوچستان اور سندھ کے بیشتر علاقے پانی کی کمی کی وجہ سے خشک سالی کا شکار ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں شجرکاری پر خصوصی توجہ دینا ہوگی اور نئے ڈیم بھی بنانے ہوں گے۔ پانی کے ذخائر کی تعمیر حکومت وقت کی اہم ترجیحات میں سے ایک ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے عوام اور بیرون ملک پاکستانی چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی اپیل کا مثبت جواب دیں گے اور اس کے نتیجے میں ڈیموں کی تعمیر کے لیے سرمایہ دستیاب ہو سکے گا۔ ہمیں پانی کے ضیاع کو روکنے پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ اس سلسلے میں دو اقدامات ناگزیر ہیں۔ ایک یہ کہ آبپاشی کے نظام کو مزید میسر بنایا جائے اور نہروں و راجباہوں کے ذریعے پانی کے رساؤ پر قابو پانے کے لیے بھرپور اور جامع حکمت عملی تیار کر کے اس پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ فلڈ اریگیشن کے بجائے سپرے اور ڈرپ اریگیشن کو فروغ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی طرز زندگی میں بھی مثبت تبدیلی لانا ہوگی اور پانی کے بے جا استعمال پر قابو پانا ہوگا۔ صدر مملکت نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنائے بغیر ملک کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے، نوجوانوں کی فنی تربیت اور چھوٹے قرضے دینے پر بھی توجہ دینی چاہیے، کھیلوں کے میدان آباد کرنا ہوں گے۔ دینی مدارس میں 30 لاکھ طلباء زیر تعلیم ہیں، انہیں قومی ادارے میں لانا ہوگا۔ حکومت دینی مدارس سے مل کر نظام تشکیل دے۔ وومن ایمپاورمنٹ کے بغیر کسی ملک کی ترقی کا خواب کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں اور قومی معاملات میں شامل کیا جائے۔ معزز خواتین و حضرات، ہماری تقریباً 60% نوجوانوں پر آبادی مشتمل ہے۔ ہمیں ان کے لیے میرٹ، صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے تاکہ وہ اپنی روزی تلاش کر سکیں۔ ان کی فنی تربیت کرنا ہوگی تاکہ وہ مناسب ملازمت ڈھونڈ سکیں۔ کاروبار شروع کرنے کے لیے چھوٹے قرضوں کی فراہمی کے عمل کو آسان اور یقینی بنانے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر ہم انسکلڈ لیبر کے بجائے سکلڈ لیبر کو دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کریں تو جہاں وہ بہتر اور باعزت روزگار حاصل کر سکیں گے، وہاں وہ پاکستان کے لیے بہتر شناخت کے باعث بھی بنیں گے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں چاروں صوبوں کے گورنر، وزرائے اعلیٰ مہمانوں کی گیلری میں موجود رہے۔ مسلح افواج کے سربراہان، غیر ملکی سفارتکار اور اعلیٰ شخصیات نے بھی ایوان کی کارروائی دیکھی۔ بیگم کلثوم نواز کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ اللہم آمین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اللہم اغفرها وارحمها
وتجاوز عنها ونذر قبرها وعزم أجرها وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. بحق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللہ اکبر وللہ الحمد. دیگر خبریں شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم ہاؤس میں پرانی گاڑیوں کی نیلامی جاری ہے. 4 بلیٹ پروف مرسڈیز بینز گاڑیاں ہاتھوں ہاتھ بکیں. 86 لاکھ روپے سے 1 کروڑ 22 لاکھ روپے تک میں نیلام ہوئی. 11 کروڑ 50 لاکھ کے بلیٹ پروف BMW کی کسی نے بولی ہی نہیں لگائی. وزیراعظم ہاؤس میں پرانی گاڑیوں کی نیلامی جاری ہے. 4 بلیٹ پروف مرسڈیز بینز گاڑیاں ہاتھوں ہاتھ بک گئیں جبکہ 86 لاکھ روپے سے 1 کروڑ 22 لاکھ روپے تک میں نیلام ہوئی ہیں. ادھر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کالا باغ ڈیم ہر صوبوں اور بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے. ڈیمز کی مخالفت کرنے پر آرٹیکل 6 لگانے کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 6 کی بات مشرف کیس کے حوالے سے ہو رہی ہے. ڈیم سے متعلق کیا موقف ہے؟ آرٹیکل 6 کی بات کی جا رہی ہے کہ جو مخالفت کرے گا. بہت سارے لوگوں کا بہت صوبے کا اعتراضات ہیں. جی سر آرٹیکل 6 کی بات کی جا رہی ہے. آرٹیکل 6 کی بات ہو رہا ہے. اگر آرٹیکل 6 کی بات ہو رہا ہے تو شاید وہ مشرف کا کیس کی بات ہو رہا ہوگا. اور عوام کے لیے ایک بڑی خبر ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس کی قیمتوں میں 10% اضافہ کر دیا. اضافے سے گھریلو اور کمرشل صارفین متاثر ہوں گے. نئی حکومت نے عوام پر گیس بم گرا دیا. کمرشل اور گھریلو صارفین کے لیے گیس قیمتوں میں اضافہ کر دیا. وزیر خزانہ اسد عمر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں گیس کی قیمتوں میں 10% اضافے کی منظوری دے دی گئی جس کا اطلاق گھریلو اور کمرشل صارفین پر ہوگا. ذرائع کے مطابق قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ وزارت پیٹرولیم کی تجویز پر کیا گیا. سینٹ اسمبلی میں رواں سال کے 9 ماہ کے لیے 952 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا. بجٹ تقریر کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاق سے فنڈز نہ ملنے کا شکوہ بھی کیا. سینٹ اسمبلی اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے خود بجٹ پیش کیا. کل اخراجات کے لیے 773.3 ارب روپے رکھے گئے. ساتھ ہی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 2226 اسکیمز کے لیے 200 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. بجٹ تقریر کے دوران MQM اراکین پانی کی قلت پر احتجاج کرتے ہوئے ایوان سے باہر چلے گئے. وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا. انہوں نے LPG کی فی سلنڈر قیمت میں 200 روپے کمی کا اعلان کیا ہے. وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا جبکہ LPG کی فی سلنڈر قیمت میں 200 روپے کمی کا اعلان کیا ہے. 500 سے ابو جو 500 کیوبک میٹر سے جو ابو استعمال کرتے ہیں جن کا پہلے بل آتا تھا 14,973 اب ان کا آئے گا 3600 جو بڑے لوگ ہیں. لیکن چھوٹے آدمی کے لیے یہ میکسیمم ہے اور چھوٹے لوگوں کے لیے جو منیمم ہے وہ پے کرتا تھا 252 روپے اب 275 کرے گا. انکریز کتنی ہو گئی 23 روپے کی پر منتھ. عام آدمی کے لیے انکریز 23 روپے کی ہے اور بڑے لوگوں کے لیے انکریز تقریباً 15-20 ہزار کی ہے بڑے لوگوں کے لیے. پرسنٹیج 140% بڑے لوگوں کے لیے. ہم 10 to 20% 80% لوگوں پہ بوجھ ڈال